बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अस्मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ और गला ऐसे ही चल रहा है। आप होपफुली इसको इग्नोर करेंगे। बहुत खप गए सारा दिन और व्लॉग लेट हो गया। पहले तो मैंने सोचा कि स्किप कर दिया जाए, फिर मुझे ख्याल आया कि आज इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया इमरान खान और पिंकी पीरनी साहिबा ने, और उसके ऊपर जो है वो एक इतना बड़ा फैसला आया है, तो उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। अब व्लॉग यकीनन आप तक लेट पहुंचेगा और विदाउट कोई लंबी चौड़ी एडिटिंग के पहुंचेगा, ये मजबूरी है। आज सबसे पहले गुजरांवाला के अंदर बहुत बड़ा एक अजीम जलसा पहलवानों के शहर में हुआ, और वहाँ पर पहलवानों का रंग जो है वो बहुत देखने को मिला। बहुत खूबसूरत लगा वो जो रेड पगड़ियाँ पहनाई मुंतजमीन ने, वहाँ के जो पहलवान हैं उन्होंने। और वो बड़ा सा वो जो हाथ में पकड़ते हैं, अल्लाह जाने उसका क्या नाम है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। वो जो उनके हाथ में होता है पहलवानों के, वो शहबाज साहब को आपको याद है पिछली दफ़ा भी उन्होंने दिया था, उन्होंने तो पहलवान ही टाल लिया था। तो आपको पता है वो किस तरह की जो है वो मज़ेदार चीज़ें करते रहते हैं। और मरीम नवाज़ साहिबा ने भी पकड़ा, और मज़े की बात यह है कि उन्होंने पकड़ लिया। तो जो है ट्विटर के ऊपर भी उनको लोग पूछ रहे थे आपने पकड़ कैसे लिया, तो उन्होंने कहा मैं भी पहलवान हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा जो है उनके ननिहाल पहलवान हैं, और ये उनका एक बैकग्राउंड है, लेकिन ख़ुद वो बिल्कुल पहलवान नहीं है। और बहुत ही एक वो अल्लाह जाने वो इतना बड़ा मोटा सा, उसमें पता नहीं वज़न कितना होता है, मुझे तो खैर ये भी नहीं पता। और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी उनको भी वो पकड़ाया, और ये एक्चुअली अलामत होती है पहलवानों का, एक ऑनर देने की एक कोशिश होती है। तो बहुत खूबसूरत लगा। और एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर भी आज क्लिक हुई, जिसमें बहुत खूबसूरत तरीके से मरीम नवाज़ साहब मियाँ साहब की तरफ मुड़ के देख रही हैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। और यकीनन ये बाप बेटियों वाले और जो ख़ानदानी लोग हैं वो इस तस्वीर को समझ सकते हैं, बाकी जो है उनका तो फिर अब मतलब क्या ही कहे। अब आज जो फ़ैसला आया है जिसमें इमरान खान और पिंकी पीरनी साहिबा को जो है वो इद्दत में निकाह का केस जो है उसमें उनको 7-7 साल के की जो है वो कैद हुई है। और उसका जो उनका निकाह है 1 जनवरी 2018 का, उसको गैर कानूनी करार दिया गया है। और ये भी फैसले में लिखा है कि दरख्वास्त अग़ज़ा ने यह साबित किया कि फ़्रॉड की नीयत से निकाह हुआ था। साबित हो गया कि दोनों का ताल्लुक फ़्रॉड निकाह से पहले भी था। इमरान खान और बुशरा ने धरने के दौरान मुलाकातों से इनकार नहीं किया। साबित होता है कि दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे। महरम और नामहरम की अहमियत इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। ख़ावर माने का 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर कानूनी साबित करने में कामयाब रहे, और उन्होंने साबित किया कि 1 जनवरी की जो शादी है वो बदनीयती पर मबनी थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस फ़ैसले के अंदर जिस पर बात की जा सकती है। पहले तो ये बहुत एक अनोखा वाक़या है पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर में होता रहा है। अगर आपको याद हो कि बिल क्लिंटन और मोनिका जो उनकी सेक्रेटरी थी, उनका एक ऐसा ताल्लुक सामने आया था, जिसके बाद फिर उनको क्लिंटन साहब को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप की भी बहुत सारी स्टोरियाँ सामने आ गई हैं। बाकी दुनिया के अंदर होता रहता है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की हरकतें और इस तरह की चीज़ें जो है वो सुनने को नहीं मिलती, और अल्लाह करे ना ही सुनने को मिले। गुज़ारिश ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है उसके अंदर 2 तरह के कवानीन जो है वो चलते हैं। एक तो यकीनन अल्लाह पाक का जो हमारा इस्लामी कवानीन है वो, और दूसरा जो है वो मोहम्मडन लॉ उसको हम कहते हैं, मुस्लिम लॉ भी कहते हैं। उसके तहत जो है वो ये कवानीन जो है उसके ऊपर अमल दरामद होता है। अब जहाँ तक ये अब इसमें जो बदकार भी साबित हुए हैं, उस कोर्ट ने इनको बदकार भी कहा है, और बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आगे जाके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन गुज़ारिश ये है कि अल्लाह पाक ने जो मज़हबी कवानीन है, हमारे जो इस्लामी कवानीन है, उसके अंदर तो इसकी सज़ा कोड़ों और संसार और पता नहीं यहाँ तक भी जाती है। अगर मैं उसकी तरफ जो है वो हम उसकी तरफ ना भी जाएँ, तो भी मतलब अल्लाह पाक ने हर चीज़ का एक तरीक़ाकार बताया है। शादी का तरीक़ाकार क्या होगा, निकाह का तरीक़ाकार क्या होगा, फिर अगर तलाक हो रही है तो तरीक़ा क्या होगा, और अगर तलाक के बाद दोबारा शादी करना मकसूद हो तो तरीक़ा क्या होगा। और उस तरीके को बाकायदा सूरह निसा के अंदर भी उसको बाकायदा पूरी डिटेल से बताया गया है। तो डिटेल से बताने का मतलब ये है कि एक मुसलमान को ये चीज़ें फ़ॉलो करनी होती हैं। अब यहाँ पर बहुत कुछ हुआ इस इनके मामलात के अंदर। एक तो 28 साल की शादी के बाद 5 बच्चों की वालिदा होते हुए और उनका एक अपने मुरीद के साथ ये ताल्लुकात, ये इट्सेल्फ जो पीरी मुरीदी की भी एक
ہمارے ملک کے اندر ایک روایت ہے، اور بڑی کچھ کیسز خیر اس میں بھی اس طرح کے آتے ہیں، پنکی پیرنی اور عمران خان جیسے، لیکن ایک پھر بھی اس کو ایک متبرک رشتہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی بھی مطلب دھجیاں اڑا دی گئیں۔ اور جہاں تک محمدن لاء ہے جو پاکستانی قوانین ہیں، اس کے اندر بھی باقاعدہ طور پر یہ بات درج ہے کہ گواہان جو ہیں وہ دو ہوں گے، پھر وہ بالغ ہوں گے، عمر کی جو ہے وہ بالغ جو لوگ ہیں ان کی شادی ہو سکتی ہے، پھر طلاق جو ہے اگر ہو جائے تو اس کے اندر باقاعدہ یونین کونسل کے اندر نوٹس دینا پڑتا ہے، پھر وہ وہاں پر جو ہے ان کی اگر صلح کرانی مقصود ہو تو صلح کرانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر 90 دنوں کا ایک جو ہے وہ پروسیس فالو کیا جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر اس فیصلے کے اندر بھی سپریم کورٹ کا جو ہے اس کے اندر بھی عدت کے دورانیہ جو ہے وہ حتمی طور پر ان کو انہوں نے کیس یہ پلیڈ کیا کہ 39 ڈیز کا ہوتا ہے، تو اس پہ فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ جی ایسا 39 ڈیز والی بات نہیں ہے، اس کے اندر خاتون جو ہے اس کو یقیناً 3 دفعہ اس کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کی اگر کوئی خدا پریگنینسی ہے تو وہ ظاہر ہو جائے، یا اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ میرے لیے بڑا مشکل ہے ایک خاتون ہوتے ہوئے ان تمام چیزوں پہ بات کرنا، لیکن آپ کو بتانا جو آپ لوگ میرا انتظار کرتے ہیں سننے کے لیے، تو آپ کو بتانا ضروری ہے۔ خاوند مانیکا جو ہے انہوں نے حلف دے کر بتایا کہ ان کی بیوی جو ہے 28 سال کے دوران میں جو ہے وہ بالکل نارمل تھیں، اور انہوں نے دوسرا نکاح جو ہے فیبرری میں کیا۔ اچھا اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جنوری اور فروری کے نکاح کے اندر بھی بڑی سٹوریاں ہیں۔ وہ کہتی رہی ہیں، فرح گوگی کی بھی اگر آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہو، اس میں بھی وہ کہتی رہی فروری میں نکاح ہوا ہے۔ جو عمران خان ہے ان کا بھی ایک جو جب یہ پوری خبر کھل گئی ہے، عمر چیمہ صاحب نے یہ خبر دے دی کہ 1 جنوری کو نکاح ہوا ہے، انہوں نے اس کو ریفیوز کیا، عمر چیمہ کی ماں اور بہنوں تک یہ پہنچ گئے، اور کہا غلط کہہ رہا ہے۔ عمران خان کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا یہ بھی رشتہ بھیجا ہے، جب فائنل ہو جائے گا بتا دیں گے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسی نکاح کو پھر جا کے کورٹ میں اون بھی کر لیا کہ یہ 1 جنوری کو ہمارا نکاح ہوا تھا۔ اب ان کی بندہ کون سی بات پہ یقین کرے، اور ایکچولی ان کی یہ جو یو ٹرن اور یہ جو بار بار جھوٹ بولنے کی جو عادت ہے نا، وہ ان کی کسی چیز کو سیدھا نہیں ہونے دیتی۔ اور اس کے اندر فیصلے کے اندر کیا لکھا ہے کہ اگر پہلا نکاح عدت میں نہ ہوتا تو دوسرا نکاح بھی نہ کیا جاتا، ظاہر ہے 2 دفعہ نکاح کرنے کی ضرورت کیا تھی اگر جو ہے وہ پہلا نکاح ہی ٹھیک تھا۔ یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ریزن تھا ان کی سزا پہ جانے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ان کو سپریم کورٹ میں ججمنٹ کا فیصلہ نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ 1 جنوری کو نکاح کے بعد خاوند مانیکا کو عدت کی مدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کے حق سے محروم کر دیا گیا، یعنی یہ حق ہے، یہ بھی مذہبی اسلامی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے وہ اپنی بیوی کی طرف سے جو ہے وہ رسپانس جو ہے اسے محروم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا ریکارڈ پر موجود ہے کہ روحانی علاج کی آڑ میں نکاح سے بہت پہلے بہت سارے روابط قائم کیے گئے تھے۔ اللہ معافی دے دے۔ اچھا جی، خاوند مانیکا صاحب نے حلف پہ کہا ہے کہ اسلام آباد دھرنا میں جو ہے ان کے تعلقات استوار ہوئے، اور وہ مانیکا صاحب کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ گھنٹوں ملا کرتے تھے، اور یہ بھی میں بھی یہ بتا چکی ہوں، میں بھی اس کی گواہ ہوں کہ ان کے گھر سے ہمیں یہ پہلے ہی پتہ چل گیا تھا شادی سے پہلے کہ دونوں ملا کرتے تھے رات کو بہت دیر تک۔ اس کے بعد بشریٰ بی بی اور عمران خان نے جو ہے وہ اپنے نکاح سے پہلے روابط کو جو ہے انہوں نے اس کو نفی نہیں کی، انہوں نے کہا جی بالکل ہم ملتے رہے، لیکن صرف انہوں نے ناجائز تعلقات کو انکار کیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر سوال بھی اٹھایا کہ جی کیا اسلام میں غیر محرم مرد اور عورت کی جو ہے وہ ملاقات ہو سکتی ہے، اور پھر خصوصی طور پر ان ملاقاتوں کا اختتام جو ہے وہ 1 جنوری کو نکاح پر ہوا، اور محرم اور نامحرم کا انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے جو ہے اس بارے میں ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ فراڈ پر مبنی تھا، اور اس تعزیرات پاکستان کی دفعہ 496 کے تحت جو ہے جرم ثابت ہوتا ہے، ان کو 7 سال قید اور 5 لاکھ کی جرمانے کی جو ہے وہ سزا دی جائے گی، اور اگر انہوں نے جو جرمانہ ادا نہ کیا تو 4 مہینے کی اضافی قید کاٹنی ہوگی۔ سو یہ تمام فیصلہ جو ہے یہ آج سامنے آیا۔ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں جس پہ بات کرنی چاہیے۔ ایک تو عمران خان کی ذاتی زندگی کبھی بھی بہت اچھی نہیں تھی، یہ سب لوگ جانتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، جو عمران خان کو جو ٹائیگر صحافی ہوں یا باقی لوگ ہوں، وہ کہتے ہیں ہاں تو کیا ہوا، عمران خان پلے بوائے رہا ہے۔ مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پلے بوائے رہنے کو اتنا فخر سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، مطلب پلے بوائے ہونا بہت اچھی بات تھی، تو وہ کہتے ہیں ہاں نا ایک ریکارڈ ہے وہ پلے بوائے رہا ہے۔ کاش وہ صرف رہا ہوتا اور اس نے کبھی جو ہے وہ اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کی ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ جو وہ اپنی جوانی کے اندر پلے بوائے رہے، اس میں ان کی جو ایک ٹیرین ان کی جو بیٹی ہے وہ ایک زندہ جاگتا ثبوت ہے
کہ عمران خان صاحب کس کردار کے مالک ہیں. پھر اس کے بعد وہ پھر بھی باز نہیں آئے، اس بچی والے واقعے کے بعد بھی باز نہیں آئے. اور اس کے بعد جو ان کی ایک اخلاق باختہ جو کچھ آڈیو کالز جو ہے وہ آڈیو سنی آپ نے، اس کے اندر وہ جس قسم کی گفتگو، میں تو خیر وہ سن نہیں سکی، میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے اتنی کی گندگی سننے کی، لیکن جو گفتگو سنا ہے کہ اس کے اندر وہ کر رہے ہیں، وہ قطعی طور پر ایک جو اسلامی شعور پہ یقین رکھنے والا یا ایک مسلمان آدمی تو نہیں کر سکتا، نہ عورت کر سکتی ہے. اور لیکن اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ کسی سیاسی مخالف نے اس کا تماشا نہیں بنایا، ہم نے اس کو نہیں اچھالا، ہم نے اس پہ کبھی بات نہیں کی، اور اتنی گندی گھٹیا بات پہ کیا ہی بات کی جا سکتی ہے. پھر عائشہ گل اللہ کو آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. عائشہ گل اللہ جو ہیں وہ بھی یہ پیٹتی رہی کہ جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ غلط کردار کا مالک ہے، وہ ان کو گندے گھٹیا میسیجز کرتا رہا، لیکن عائشہ گل اللہ غلط. جو انبساط یوسف ہیں، جو یوسف صلاح الدین صاحب کی ایکس وائف تھیں، انہوں نے کہا میرا گھر اس نے تباہ کیا، لیکن وہ بھی غلط. ریحام خان آئیں، انہوں نے کہا کہ ان کے نشے سے لے کر جو ہے وہ تمام بہت سارے معاملات ہیں، اس میں میل فیمیل دونوں شامل ہیں، اس کے اوپر کہا کہ ریحام خان غلط. تو ساری دنیا غلط ہے. ایک یہ پارسا آدمی جو ہے جس کو خود فخر سے اس کے لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ پلے بوائے رہا ہے، لیکن اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی. اور اب بھی یہ 28 سال کی شادی کے بعد ایک پیر جس کے گھر آپ روحانیت کے لیے گئے تھے، وہاں پر یہ اس طرح کا کارنامہ سر انجام دے لینا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عدت میں نکاح کر لینا، یہ اٹ سیلف انسان کا کردار بتانے کے لیے کافی ہے. اور یہ اب یہاں پر سٹوری ختم نہیں ہو رہی. جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف اب 9 مئی کا جو مدر آف آل کیسز ہے، اب وہ بہت تیزی سے آپ کو دیکھنے میں ملے گا. اور صداقت عباسی، واسق قیوم اور عمر تنویر بٹ، ان تینوں نے وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ پنڈی میں جو ہے وہ کم از کم GHQ پہ حملہ کرنے کی اور اس کی تیاری کہاں ہوئی تھی. ابھی یہ مزید بھی بہت سارے گواہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. یہ ملک میں آگ کیسے لگائی گئی تھی، کس پلاننگ کے تحت کی گئی تھی، یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی. اور بائی دا وے صداقت عباسی جو ہے ان کے ساتھ، وہ تو میں ہمیشہ کہتی تھی میرے جہیز میں آئے ہیں. میرا ہر ٹاک شو جو ہے وہ صداقت عباسی صاحب کے ساتھ ہوتا تھا، اور وہ مطلب یا کا نام یا کا نام نستعین سے شروع ہوتے تھے، اور ریاست مدینہ کا نام سمیت ان کے جعلی صادق اور امین کے جو ہے وہ اس کردار کے آدمی کو بائی دا وے اس ملک کے اندر صادق اور امین کا ٹیگ ملا. وہ قسمیں دیا کرتے تھے، اور آپ کے ایک سے ایک کارنامے جو ہیں وہ چوری ڈکیتی سے لے کر یہاں تک کہ آپ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے بتا دیا کہ کیا ہوا. پھر واسق قیوم جو ہے وہ نہایت ایک بدتمیز، ایک ایروگنٹ اور ایک اگریسو لڑکا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا پنجاب اسمبلی کے اندر جب حمزہ صاحب کی حکومت کا اور وہ سب چل رہا تھا، بزدار صاحب سے جب ہم نے جو ہے انہوں نے ریزائن کیا تھا، ان دنوں میں ہمارے حملہ ہوا تھا پنجاب اسمبلی کے اندر. انہوں نے گنڈے بلوا لیے تھے، پھر پولیس کو بلانا پڑا، پھر انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو مارا. ان تمام دنوں کے اندر واسق قیوم صاحب بہت آگے آ گئے تھے، اور انہوں نے مارنے میں بہت، ڈپٹی اسپیکر جو تھے اس وقت مزاری صاحب، ان کو مارنے میں کافی مین کردار ادا کیا تھا. اور اسی خوشی میں پھر جو ہے وہ جب پرویز الہی CM بنے تو واسق قیوم کو جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکری سے جو ہے وہ نواز دیا گیا. یہی ان کا ایک وہ تھا کہ وہ بدتمیز ہیں کافی سارے اور اگریسو ہیں، اور وہ عمران خان کے کہنے پر کسی کو بھی مار سکتے ہیں. عمر تنویر بٹ بھی ان کی سٹپنی تھی، اور وہ بھی یہی کیا کرتا تھا. اب یہی سٹپنیاں جو ہیں یہ عمران خان کو جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچائیں گی. اب یہ 14 سال قید بھی ہو گئی، 7 سال کی قیدیں بھی ہو گئیں. اب 9 مئی کے اندر اگر ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائلز ہوئے تو وہاں پر تو پھر سزائے موت اور بہت ساری اور ہینیس جو کرائمز کے اندر سزائیں ہوتی ہیں اب وہ باقی ہیں. دیکھیے کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیکھ لیجیے. خدا حافظ.